बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 8 जजों के गिर्द सुर्ख दायरा लग गया, बल्कि यूं कहें कि छक्का तो नहीं लगा था, अट्ठा लग गया है। और ये सब क्या कहानी है। और ख़ान साहब के अपने जनरल तो गए थे, अपने जजेस भी लगता है बस समझ गए ना आप। तो ये काम होने जा रहा है। दूसरी तरफ जनाब जलसा, पीटीआई का जलसा बड़ा अहम था। आज हकीकी आज़ादी मिलनी थी लोगों को और इमरान खान को आज़ाद कराना था, तो वो जलसा हो गया लाहौर में। लाहौर में हुकूमत ने एक तो बड़ा काम ये किया कि इसे तो मजाक ही बना दिया कि उन्हें 3 ऑप्शन दी थी और तीनों मवेशी मंडियों की दी थी, और उसमें से फिर काना के करीब जो है वहाँ पर उनका जलसे का ऐलान हो गया। और जलसा क्या हुआ है वो आपने देख लिया। मतलब वो मुख्तलिफ सोर्सेज से ख़बरें आ रही हैं, 15,000, 20,000, 25,000, जितना मर्ज़ी कह लें आप। मैं कहता हूँ 25 नहीं 50,000 कह लें, चलो फ़र्ज़ कर लेते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं ख़ुद लाहौर में रहता हूँ और मेरा घर कान्हा से भी थोड़ा सा आगे है, तो मैंने वहाँ से गुजरना होता है। कल रात मैं वहाँ से जब जा रहा था वापस अपने घर लेट नाइट, तो मुझे ख़तरा था कि पता नहीं क्या कंटेनर्स लग गए होंगे, सड़कें ब्लॉक हो गई होंगी और वहाँ से कैसे गुजरेंगे। कुछ भी नहीं था। सुबह उठ के तैयार तो मैं जल्दी हो गया, लेकिन फिर मैं परेशान था कि पता नहीं क्या हालात होंगे, गुजर सकूँगा वहाँ तो जुलूस निकले होंगे, लोगों के रश लगे होंगे, कंटेनर्स भी लग सकते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाएंगी। और मैं वो मैप पे चेक करता रहा। फाइनली मैं तकरीबन 11 बजे घर से निकला और मजाल है कि कोई बंदा नज़र आया हो जलसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अच्छा, उसकी 2 रीज़न्स हो सकती हैं। एक, वाकई बंदे कोई नहीं थे, मतलब कोई गहमा गहमी उस वक्त तक कोई नहीं थी। बी, लोग जो हैं वो खौफ की वजह से छुपे हुए थे, मतलब शो नहीं करना चाहते थे, डरते थे। दोनों सूरतों में पीटीआई की नाकामी है। पॉलिटिकल पार्टीज डर के नहीं चल सकती, सियासी जमातें एनओसीज पर नहीं चलती। जब एहतजाज होना होता है, जब तहरीक चलनी होती है, मतलब मैं वैसे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि एक तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, बी पॉलिटिकल पार्टी क्या हुई जो डर जाए कि जनाब वो हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी या पकड़ लें। गवर्नमेंट ने जो एक पत्ता खेला ना कि जी 3700 लोगों को गिरफ्तार करना है जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे। अब वो नामालूम है, उसमें किसी को भी पकड़ा जा सकता है। ये प्योर एक पॉलिटिकल गेम थी, पकड़ना पकड़ना किसी को नहीं था, और इस वजह से ज़ाहिर है लोग डर गए और कोई नहीं आया। अच्छा चले, वो तो 11 बजे की बात है। शाम 4-5 बजे तक मैं जौहर टाउन और ये अल्लाहू चौक और उससे आगे तक का एरिया में मैं फिरा हूँ, फैसल टाउन और ये सारी एरिया से होकर वापस फिरोज़पुर रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, लिबर्टी और इन एरिया से फिर के मैं शाम में फिर दोबारा फिरा हूँ। कहीं वो एक होता ना जलसे वाला सीन, इतना बड़ा एक प्लान होना कि जनाब वो वाला जलसा जिस पे इमरान खान साहब कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, कोई सूरत हो जाए, जलसा नहीं रुकेगा, बड़ा जलसा होगा, सारी क़यादत होगी। ना कोई क़यादत थी, ना बंदा था वहाँ जाने के लिए। मतलब लाहौर की आबादी आपको अंदाज़ा है ना, तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। अच्छा, जो ऑफिशियल सेंसस के फिगर्स हैं वो भी कोई 1 करोड़ 20 लाख प्लस के हैं। तो उस शहर में, और अच्छा फिर आसपास के शहर, कान्हा पे रिंग रोड के बिल्कुल मुल्हे का वो ग्राउंड या मवेशी मंडी जो है, बड़ी सी ग्राउंड जो है वो थी, जिसके एडवांटेजेस भी थे। एडवांटेजेस ये थे कि जिसने मुल्तान की साइड से आना है, मुल्तान रोड से, मोटरवे से आना है, कसूर से आना है, या इधर से कैंट और उससे पीछे से इवन मीनारे पाकिस्तान से, गुजरांवाला से आते हुए रिंग रोड पर आ जाए और सीधे आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, और कहीं कोई ब्रेक नहीं लगी, कहीं नहीं रोका। अच्छा, जो लोग आना चाह रहे थे, जो पहुंचना चाह रहे थे, मैं पर्सनली जानता हूं कुछ लोगों को, वो गुजरांवाला के दोस्त थे, कुछ हमारे पीटीआई के बड़े हामी हैं, और वो कल रात लाहौर पहुंच गए। उनकी कॉल आई कि जी हम तो लाहौर आ गए। मैं क्या खैरियत, इस वक्त लेट नाइट? वो कहा कल जलसा है ना, तो कल पता नहीं ट्रैफिक के क्या सीन होंगे, तो हम 4-5 दोस्त जो हैं अभी लाहौर आ गए हैं। अच्छा जी ठीक है, जिसने आना था वो आ गए। वो जो अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला केपी हैं, जिन्होंने चलना था और आना था और मेन खिताब उनका होना था, और उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगनी थी बकौल वो जो थे सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब उनके, कि कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, वो पहुँचे ही नहीं। उनको ख्याल है कि उनको रोक लिया गया है, उनका जुलूस नहीं आ सकता, बहुत बड़ा जुलूस है। तो वो पूरे मुल्क से, देहातों से MNAs MPs की ड्यूटी लगा के, MNAs MPs के उम्मीदवारों की ड्यूटी लगा के कि 500 बंदा वो लाएगा, 1000 वो लाएगा,
تو 15 سے 20,000 یا 25,000 لوگ وہ جمع کر سکے. یہ ٹوٹل تھی. اور یہ اس میں میجورٹی وہ ہے جو لاہور سے باہر سے تھے. لاہور کے 1.25 کروڑ لوگوں میں سے بندے نہیں نظر آئے. یہ عمران خان صاحب کی ناکامی ہے. یہ ان کی پالیٹکس ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی پالیٹکس زندہ ہے ابھی بھی. اگرچہ اب وہ سین وہ نہیں رہا جب سے وہ پکڑے گئے نا, وہ سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے بوٹس اور وہ 2 نمبر طریقے سے بنائے ہوئے بڑے بڑے سیٹ اپ, وہ جب سے پکڑے گئے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی جو ان کی یہ گڈی چڑھی ہوئی تھی نا, وہ بھی ایسے نیچے آ گئی ہے آرام سے. کوئی اس میں ٹینشن نہیں رہی اب انہیں. تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اب آرام ہی فرمائیں گے, جیل میں ہی آرام فرمائیں گے. اور جس کو جلسہ بھی نہیں کرنا آتا وہ جا کر اپنی بھینس چرائے. وہ پرانا گانا تھا نا ایک. تو اب کہانی جو ہے تقریباً اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. وہ جو پاپولیرٹی والی تھی نا, کہ وہ جو جس طرح کہتے تھے نا کہ پروگرام تو بڑھ گیا, تو پاپولیرٹی تو بڑھ گئی. جلسہ جو تھا, انقلاب جو تھا وہ تو بڑھ گیا, کیونکہ انقلاب کوئی نہیں آیا. جن لوگوں نے آ کر عمران خان کو رہا کرانا تھا ویسے بھی, لیکن ایک مارجن میں دے سکتا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب نے 15 دن کا کہا تھا اور 15 دن میں بھی 2 دن باقی ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ آج نہیں کرنا, آج نہیں, پھر کچھ دن محبت اب نہیں ہوگی یا کچھ دن بعد میں ہوگی, تو ابھی کچھ دن بعد ہوگی. خیر علی امین گنڈا پور صاحب بعد میں پہنچے. اچھا, لیکن اس سے پہلے مزیدار سین کیا تھا, جلسہ ہو رہا ہے, 4 پولیس والوں نے آ کے بتایا کہ جناب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے. اسٹیج سے پی ٹی آئی والوں نے اناؤنس کر دیا, انہوں نے کہا جی ٹائم ختم ہو گیا, جائیں نکلیں گھروں کو جائیں. اور لوگ بھاگ گئے. لوگ سچی مچی نکل بھی گئے. انہوں نے کہا چلے جی نکلیں, شاباش, بھاگے. یہ اس قسم کی ایک سیاسی جماعت ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے اس میں سیاسی کلچر ڈیولپ نہیں کیا. وہ گالم گلوچ, وہ تشدد, وہ نفرت, وہ اختلاف, وہ کلٹ, یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو انہوں نے پارٹی بنائی ہے وہ سیاسی جماعت کے طور پہ سروائیو نہیں کر سکتی. آج کے جلسے نے جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شدید مایوس کیا, خیر میرے لیے تو یہ مایوسی کی بات نہیں ہے. میرے لیے تو میں تو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اپنا یہی انجام ہونا تھا جس طرف یہ جا رہے تھے. گنڈا پور صاحب نہیں آئے, اس کی تو بڑی وجہ وہ نہ آنا جو ہے نا وہ مکا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پہلے سے ڈیل ہی یہ ہو کہ جناب میں نے نہیں آنا, کیونکہ آئیں گے تو گورنمنٹ نے کہا تھا معافی مانگے, انہوں نے کہا تھا نہ معافی مانگنی اور نہ وہ دوبارہ وہ ٹون استعمال کر سکتے, کیونکہ وہ پچھلے جلسے کے بعد پھر وہ پتہ نا 7-8 گھنٹے میٹنگ ان کے بقول مذاکرات ہوتے رہے یا میٹنگ ہوتی رہی تھی, تو پھر دوبارہ میٹنگ ہو جانی تھی. اور دوسری دفعہ میٹنگ میں جو پہلی والی میٹنگ میں کمٹمنٹس ہوئی ہوتی ہیں نا, اگر وہ پوری نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ لوگ ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں نا. مطلب میرے ساتھ کوئی بندہ کمٹمنٹ کر کے گیا ہو اور میں اس سے طاقتور بھی ہوں اگر, اور وہ مجھ سے وعدے کر کے معافی تلافیاں کر کے ہاتھ جوڑ کے جائے کہ سر معاف کر دیں اب نہیں, تو پھر جب اگلی دفعہ آئے گا تو یا یوں کہ میں اگر اس طرح سے معافی مانگ کے جاؤں اور کمٹمنٹس دے کے جاؤں کہ جناب سر سوری سر غلطی ہو گئی ہے اب جانے دیں, اور 8 گھنٹے بیٹھ کے یہ معافی تلافیاں ہوں, تو اس کے بعد اگلی دفعہ تو پھر بنتا نہیں نا. تو وہ جو کوئی مکا تھا, کوئی ڈیل تھی, جو بھی تھا, تو علی امین گنڈا پور صاحب وہاں نہیں آئے. اور ہاں دوسری طرف ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ صوبے کے جو ان کے حالات ہیں, کوئی کام نہیں ہو رہا, لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. لاہور ہائی کورٹ بار کو 3 کروڑ روپے دے رہے ہیں. وہ تازہ ترین جو پرسوں کی خبر تھی, یاشی لگی ہوئی ہے نا, مفتہ ہے. وہ خان صاحب کہتے ہیں نا ان کے باپ کا پیسہ ہے, تو باپ کا پیسہ ہے نا, تو اس لیے جیسے مرضی لٹائیں. اپنے صوبے پہ کرنے کی ضرورت نہیں, لاہور ہائی کورٹ بار کو ڈونیشن جا رہی ہے. یہ ان کے کمالات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جہاں یہ جلسے کی ناکامی ہے وہاں باقی سائڈوں پر بھی ان کی ایسی کی تیسی پھر رہی ہے, یوں سمجھ لیں. وہ جس کو اپنا جنرل کہتے تھے اس کا کورٹ مارشل شروع ہو گیا. وہ جن کو اپنے ججز کہتے تھے ان کے گرد سرخ دائرے لگ گئے ہیں, اینڈ ریڈ وہ سرکل. اور وہ جو جنگ ہے نا وہ بالکل کھلم کھلا ہو گئی اب تو. مطلب اس میں پہلے تھا نا تھوڑا سا لحاظ کہ اچھا قانون کے مطابق چلنا ہے, آئین کے مطابق چلنا ہے. اب آئین اور قانون کے مطابق ہی وہ انہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو لٹکا بھی دیا جائے گا. لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے گا کہ کورٹ چلنی کیسے ہے. تو ایک تو وہ آپ کو پتہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تبدیلی ہو گیا, تو جسٹس منیب صاحب اب اس کمیٹی سے نکل گئے ہیں, کیونکہ
کیس سننے کے لیے وہ بنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, بینچ بنانے کو ہی تیار نہیں تھے. چھٹیاں ہیں جی, جو بہت ضروری کیس ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا چھٹیاں ہیں, کیس نہیں سن سکتے, اپیل نہیں سن سکتے, اتنا اہم ایشو جس پہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا تھا, جس پہ شور مچایا ہوا تھا, لیکن اس پہ وضاحتی بیان دے دیا. تو چیف جسٹس صاحب نے آج اس وضاحتی بیان کی وضاحت مانگ لیا, اور سمجھیں کہ یہ سانپ سونگ گیا ہے. 2 دن سے ہو رہا ہے, پہلے ہی, بلکہ 2 دن نہیں, اس کو 5 دن گزر گئے. ڈپٹی رجسٹرار نے خط لکھا تھا, وضاحت دینے والوں کی طرف سے چوں نہیں ہوئی, آواز نہیں آئی ہے کہ کیا اس کا کوئی دیکھیں نا جینون کیس ہوتا, ڈپٹی رجسٹرار کی کیا ویلیو جج کے سامنے, وہ اٹھا کے منہ پہ مارتے کہ جناب یہ تم نے بات کیا کی ہے, یہ پکڑو, یہ ریالٹی ہے, یہ حقائق ہیں, یہ فیکٹس ہیں, اور اس بیس پر ہم نے کیا ہے. کس منہ سے کہیں؟ اور جو فیصلہ شارٹ نوٹس سنایا تھا اس کا ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں ابھی تک دے سکے ہیں. وہ دیں کیسے؟ اس پہ جسٹیفیکیشن دینی. ڈیٹیلڈ فیصلے میں پھر کوئی ریفرنس دیں گے نا کہ یہ قانون ہے, یہ فلاں شک ہے, یہ آرٹیکل ہے, یہ کہتا ہے, اس کے مطابق یوں چلنا ہے. کوئی کاغذ فائل کا پیٹ بھی تو بھرنا پڑے گا نا, کچھ تو کرنا پڑے گا. اور پھر اس پہ ریویو بھی آیا ہوا ہے, پٹیشن آئی ہوئی ہے, ریویو کی درخواست بھی آئی ہوئی ہے, تو کچھ تو لکھنا ہوگا. وہ کیسے لکھیں؟ ہاں وضاحت جاری کر دی, تو وضاحت کی, چیف جسٹس صاحب نے وضاحت مانگ لیا. انہوں نے کہا یہ وضاحت آئی کیسے ہے, یہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو ہے وہ کمیٹی کب بنی, وہ کمیٹی نے کب یہ بنایا, کوئی بینچ کب بنایا ہے. اچھا جی, اور یہ اپلیکیشنیں آئیں کب تھی؟ سب سے پہلے تو یہ بتایا نا کہ یہ اپلیکیشنیں کب آئی تھیں, پھر یہ کوئی وہ بینچ کب بنا, پھر جناب ان کو کہاں سنا گیا, کیا اپلیکیشن فکس کی گئی, کوئی انہیں نوٹسز ہوئے, پارٹیوں کو نوٹسز ہوئے. اچھا پھر کس کورٹ روم میں یا کسی اس میں چیمبر میں کہیں سنا گیا ان کو, کیس کو, کہ بیٹھ کر سنا ہو, اور پھر اس کا کوئی آرڈر لکھا گیا ہو, اور وہ آرڈر کہیں جمع ہوا, وہ آرڈر سنانے کی کوئی ڈیٹ اناؤنس ہوئی کہ کب سنایا جائے گا, پھر کیا وہ کورٹ کو یعنی رجسٹرار کو یا کورٹ آفس کو کہیں پر وہ آرڈر جمع ہوا اور پھر وہ اپلوڈ ہو گیا بغیر کسی کے کیے, وہ کس کی مرضی سے ہو گیا. تو یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا, اور جواب دیں گے تو پھر پھنستے ہیں, مطلب وہ ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ جواب نہیں دیتے تو پھنستے ہیں, کیونکہ سوال تو اب کھڑے ہو گئے ہیں, اس کا جواب دینا پڑے گا. اچھا اس پر اب چونکہ وہ بھی پروسیجر اینڈ وہ جو ایکٹ ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس کے تحت بینچ بنانا نا, تو قاضی صاحب بیٹھیں گے, 3 ججز, منصور علی شاہ صاحب سمیت تینوں ججز بیٹھیں گے, ایک بینچ بنائیں گے, اور ظاہر ہے پھر جو 2 لوگ کہیں گے وہ بینچ بنے گا نا. پہلے تو منیب صاحب اور جسٹس منیب صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی وجہ سے بینچ ہی نہیں بن رہا تھا, تو اب جب بنے گا تو وہ بینچ پھر یہ سوال پوچھے گا, پھر اب ججز کو جواب دینا پڑے گا ان سارے سوالوں کا. اتنی کون سی کالی آ گئی تھی کہ بغیر کسی کو سنے, بغیر ہیئرنگ کرے, بغیر چیمبر میں بیٹھے, بغیر کورٹ روم میں بیٹھے آپ نے وضاحت ایشو کر دی, اور کوئی جج, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کے جواب آئیں گے. تو یہ پہلے 6 ججز نے خط لکھا تھا, اس وقت تو گزر گیا تھا معاملہ, اس پہ کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن یہ جو 8 ججز والا معاملہ ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے یہ ہضم نہیں ہونا کسی کو بھی, کیونکہ کہیں بھی قانون کے مطابق جو بڑے بڑے قانون دان ہیں ان سب نے کہہ دیا کہ یہ آئین ری رائٹ کرنے والی بات ہے. خود چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن میں یا اپنے نوٹس میں جو لکھا ہے, وہ کہا اضافہ کرنا کسی بھی چیز کا وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے. تو آئین کو کیا گیا ہے ری رائٹ, اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار یا آئین میں تبدیلی کرنے کا یا ترمیم کرنے کا یا نیا بنانے کا وہ اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. اور پارلیمنٹ کے علاوہ اگر کوئی اس اختیار کو استعمال کرے, جیسے اس وضاحت میں کہا گیا نا کہ ریپرکیشنز, مطلب وہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا, تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے. وہ آپ کو پتہ نا اسپیکر نے بھی اپنی کارروائی کر دی ہے, وہ ممبران سارے سنی اتحاد کونسل کے ہو گئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے ممبران بھی نہیں رہے ہیں. عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا اس کا چونکہ تفصیلی فیصلہ ہی نہیں آیا, تفصیلی فیصلے میں کیا لکھیں گے, اور اب تفصیلی فیصلہ تو اگلا سٹیپ ہو گیا نا. پہلے تو وہ جو وضاحت تھی اس وضاحت کی وضاحت کون دے گا, اب ان 8 ججز کا مستقبل کیا ہوگا. اچھا عدالت میں مطلب میں معزز ججز ہیں, بڑے لرنڈ ججز ہیں,
اتنے بڑے بڑے ظاہر سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں تو انتہائی وہ سینئر سمجھدار اور قانون سے واقفیت رکھنے والے ہیں نا، لیکن بہرحال کچھ شکیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ ریفرنس چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ نا کیا ہوتا ہے، کبھی کچھ استعفے آتے ہیں، کچھ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے نا عدلیہ کے ایک عجیب سے فیز میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے بطور چیف جسٹس، تب سے ہم یہ سوچ رہے تھے یا سنتے تھے کہ کوئی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کوئی صفائی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ قاضی صاحب نے مجھے لگتا ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانے کی بڑی کوشش کی۔ انہوں نے تو اپنے اختیارات بھی ختم کیے نا، انہوں نے کہا نہیں جی میں اکیلا نہیں، کمیٹی مل کے بیٹھ کے کرے، حالانکہ وہ ان کے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو نہیں مانا گیا تھا، چیف جسٹس صاحب پرانے والے مانتے ہی نہیں تھے۔ انہیں بھی آ کر اگر یہ پینڈنگ رکھ لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا، انہوں نے اپنے اختیارات ختم کیے، انہوں نے کہا نہیں مل کے عدلیہ بیٹھ کے کام کرے۔ لیکن عدلیہ اگر آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دے، جو قانونی ماہرین کے مطابق جب یہ بات ہو کہ یہ ری رائٹ کیا جا رہا ہے، آئینی فیصلے نہیں ہو رہے، قانون کے مطابق نہیں ہو رہے، اگر مطلب ہم نے تو پہلے بہت سی چیزیں دیکھی ہوئی نا، گڈ ٹو سی یو، کم بخت، ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، ہائے رافعہ، وہ آڈیوز بھی رک گئیں، اسٹے بھی ہو گیا۔ اور یار حد تو یہ ہے کہ ایک جج کی جعلی ڈگری کا کیس ہے اور اس پہ ایک ایسے لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں، مطلب جو پارٹی جس کی جعلی ڈگری ہے وہ نہیں، کوئی اور آ کے اس پہ اسٹے لے کر بیٹھ گیا ہے اور اس پہ کیس نہیں سنا جا رہا۔ کیا مذاق بنا ہوا ہے یار یہ۔ وہ لوگ جو قانون کی تشریح کرنی ہے جنہوں نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، ان کے اپنے معاملات جب اس طرح سے ہوں گے تو پھر معاملات آگے نہیں چل سکیں گے۔ لیکن اب جو صورتحال بن گئی ہے، میرا خیال ہے اب معاملات آگے ہی چلنے ہیں۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ تمام معاملات، یہ جو 8 ججز والا فیصلہ ہے، اس کی وضاحت کی وضاحت ہے، تفصیلی فیصلہ ہے، ریویو پٹیشن ہے، آئینی اصلاحات ہیں، یہ سب چیزوں کے نتائج جو ہیں وہ میرے، آپ کے اور ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ شکریہ۔